अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए हमसे मोहब्बत के एपिसोड 47 लेकर हाजिर हुए हैं। सब अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, लाइक शेयर कमेंट करेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। 350 लाइक और 150 कमेंट करें। आज की एपिसोड बहुत मज़ेदार है, रोमांटिक भी है, आपको पढ़कर मज़ा आएगा। चलें जी। जना ने सर पटाकर फिर नज़रें झुका ली। दूसरा सिगरेट सुलगाते हुए बख्त खान दिलचस्प नजरों से इसे देखता रहा। इसका घबराया रूप बड़ा दिलकश लग रहा था। वो सर झुकाए अपनी मखरूती उंगलियां आपस में फंसाए इन्हें मरोड़ती, अपना निचला लब दांतों तले दबाती बख्त खान के सब्र का इम्तिहान ले रही थी। यहाँ क्यों आई हो? बख्त खान ने अपने जज्बातों पर बंद बांधते हुए फिर अपना सवाल दोहराया। इसके सवाल पर जनान ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। जबान गिरवी रखाई हो? बख्त खान ने इसकी मुसलसल खामोशी पर कहा। जनान अब भी खामोश रही। बख्त खान धीरे धीरे चलता हुआ फिर इसके करीब आ रहा था। जनान की नज़र इसके चेहरे से होती इसके बरहना सीने पर जा ठहरी। इसको देखते हुए दिल में अजीब सी हलचल हुई। इसने एकदम अपनी नज़रें नीची कर ली। अब इसकी नज़र बख्त खान के जूतों पर थी। मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ क्या कर रही हो? इसके बिल्कुल करीब आकर बख्त खान बोला। हम तुमको ढूंढता हुआ यहाँ आया है, जनान ने कहा। क्यों? बख्त खान ने थोड़ा सा झुककर इसके चेहरे को देखने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन जनान ने अपना चेहरा इतना झुकाया हुआ था कि बख्त खान को इसका चेहरा नजर नहीं आया। इधर देखो मेरी तरफ, बख्त खान ने कहा। वो इसके इतने करीब था कि इसके वजूद से उड़ती क्लोन की महक जनान की सांसों में उतरने लगी थी। तुम्हें मेरी कही हुई एक बार की बात समझ में नहीं आती? मैंने कहा इधर देखो मेरी तरफ। इसे हनूस सर झुकाए देखकर बख्त खान ने कहा, लेकिन शर्म और झिझक की वजह से जनान ने अपना सर नहीं उठाया। बख्त खान ने एकदम अपना दायां हाथ इसकी गर्दन में डालकर इसके बालों को अपने हाथों की नरम गिरफ्त में लेकर इसका चेहरा ऊपर उठा दिया। मेरी बात को पहली ही बार में सुन लिया करो जनान बख्त खान, मुझे अपनी बातें दोहरानी अच्छी नहीं लगती। इसकी आंखों में देखते हुए बख्त खान दबी दबी आवाज़ में घुराते हुए बोला। इसके अंदाज पर जनान के गले में गिलटी भरकर मालूम हुई थी, जिसे बख्त खान ने बगौर और बड़ी दिलचस्प नज़रों से देखा था। मुझे क्यों ढूंढने आई थी? बख्त खान ने अब की बार इसकी आंखों में देखते हुए अपना सवाल दोहराया। क्यों से क्या मुराद है खान? रात का 10:30 बज रहा है। तुम अभी तक कमरे में नहीं आया था, इसलिए हम तुमको मैं 7 बजे आ चुका था। बख्त खान ने इसकी बात बीच में काट कर कहा। क्या तुम 7 बजे आ गया था? जनान ने हैरत से पूछा। हाँ, मैं 7 बजे आ गया था। तो फिर तुमने हमको उठाया क्यों नहीं? जनान बोली। फिलहाल इसे कुछ भी याद नहीं था। मैंने तुम्हें उठाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हें अपने शौहर से ज़्यादा अपनी नींद प्यारी थी। बख्त खान ने इसके बालों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा तो जनान ने इसकी मजबूत गिरफ्त पर आंखें फाड़ कर इसे देखा। क्या देख रही हो? बख्त खान ने इसकी सब्ज़ आंखों में झांकते हुए पूछा। तुम हमको तकलीफ दे रहा है खान? जनान ने हरासा होकर कहा। रुहासा होकर कहा। अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें तो मुझे तकलीफ देती हो। बख्त खान ने गिरफ्त को ढीली करते हुए कहा। हमने कब तुमको तकलीफ दिया? वो मासूम बनी पूछ रही थी। बख्त खान का दिल किया कि इसकी मासूमियत के सदक़े उतारे। कितनी भोली हो ना तुम, कितनी मासूम हो।
تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ تم نے کیا کیا ہے۔ بخت خان اس کی معصوم چہرے کو دیکھتا ہوا بولا، ہم کو سچ میں نہیں پتا ہم نے کیا کیا ہے۔ معصومیت کی انتہا تھی۔ تمہیں اپنی نیند پیاری ہے نا؟ اپنی نیند پیاری ہے یا اپنا شوہر؟ بخت خان نے اپنے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کا ایک لمبا کش لے کر اپنے چہرہ دائیں طرف موڑ کر دھواں ہوا کے سپرد کرتے ہوئے پوچھا۔ جناح نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ بخت خان اس کے ناگوار تاثرات نوٹ کر چکا تھا۔ کیا ہوا؟ دوسرا کش لیتے ہوئے بخت خان نے پوچھا۔ جناح نے بنا کچھ کہے سگریٹ جھپٹنے کے لیے اس کے ہاتھ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، لیکن باز کی نظر رکھنے والا بخت خان اس کے ہاتھ کی حرکت سے ہی پہچان گیا تھا کہ وہ کیا کرنے والی ہے، اس لیے اس نے جناح کا ہاتھ اپنے ہاتھ تک پہنچنے سے پہلے اس کی پہنچ سے دور کر دیا۔ مائی لٹل اسکوائرل، تم پر یہ حرکتیں سوٹ نہیں کرتی۔ بخت خان نے اس کے چہرے کے تنگ نقوش کو دیکھتے ہوئے کہا، جن پر ناگواری اور جھلکنے لگی تھی۔ سگریٹ کا دھواں اب کلون کی خوشبو کے ساتھ مل کر جناح کی سانسوں میں اتر رہا تھا۔ ایک عجیب سا نشہ تھا جو اس ماحول میں پیدا ہو رہا تھا۔ بخت خان نے اپنا ہاتھ نیچے کیا اور اپنا چہرہ دائیں طرف موڑ کر جلتا ہوا سگریٹ دوبارہ اپنے ہونٹوں میں دبا کر اس کا گہرا کش لیا، لیکن اس بار اس نے سگریٹ ہونٹوں سے نہیں نکالا تھا، نہ ہی دھواں ہوا کے سپرد کیا تھا، بلکہ دھواں اپنے اندر اتار رہا تھا۔ جناح حیرت سے اسے اپنے اندر دھواں اتارتے دیکھتی رہی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جناح پریشان ہو کر بولی۔ اسے پتا تھا یہ دھواں صحت کے لیے کتنا خطرناک ہے اور وہ وہی دھواں اپنے اندر اتار رہا ہے۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ تمہیں نیند پیاری ہے یا شوہر؟ سگریٹ منہ میں دبائے اس نے پھر سوال کیا۔ خان اس کو نکالو، یہ نشہ صحت کے لیے بہت خطرناک ہے۔ جناح اس کے ہونٹوں کے قریب اپنے ہاتھ لے جاتے ہوئے بولی، لیکن بخت خان نے اس کی کلائی کو بیچ میں ہی مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ یہ نشہ کتنا بھی خطرناک ہو، لیکن عورت کے نشے سے زیادہ خطرناک نہیں ہو سکتا۔ وہ یوں ہی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ خان، جناح بے چارگی سے بس یہی کہہ سکی۔ اس کی سبز آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اترتی نمی کو دیکھتے بخت خان نے سگریٹ کے بچے ہوئے ٹکڑے کو اپنے ہونٹوں سے نکال کر زمین پر پھینک کر اپنے جوتوں کی نوک سے مسل دیا۔ اب بتاؤ کون پیارا ہے، میں یا نیند؟ بخت بالکل اس کے ہونٹوں کے قریب اپنے ہونٹ لے جا کر بولا۔ اس کی سانسوں میں سگریٹ کی مہک تھی جو جناح کی سانسوں سے ٹکرا رہی تھی۔ یہ کیسا سوال ہے خان؟ اس کے چہرے سے نظر ہٹا کر جناح نے اس کے برہنہ سینے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ بڑا سمپل سوال ہے، تم سے اگر جواب نہیں دیا جا رہا تو میں تمہیں اس کا جواب دوں؟ بخت خان نے پوچھا تو جناح نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ چلو میں دے ہی دیتا ہوں۔ اس کے دیکھنے پر بخت خان نے کہا، تمہیں اپنے شوہر سے زیادہ اپنی نیند پیاری ہے، تبھی تو شوہر کے اٹھانے پر بھی تم نہیں اٹھی۔ تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ تمہارا شوہر تھکا ماندہ آیا ہے، وہ تمہیں کتنی نرمی کتنے پیار سے اٹھا رہا ہے۔ بخت خان نے اس کی گردن سے ہاتھ نکال کر اب کی بار اس کی کن پٹیوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اس کی کن پٹی دباتے ہوئے کہا۔ جناح نے کس کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند کرنے سے کیا ہوگا؟ بخت خان نے پوچھا۔ خان، ہم کل رات نہیں سویا تھا، دن میں بھی نہیں سویا تھا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر ہم یوں ہی آرام کرنے کے لیے
یوں ہی آرام کرنے لیٹا تھا۔ ہمارا آنکھ لگ گیا۔ اب تم خود سوچو، ہم کتنے گھنٹے کا جاگا ہوا تھا۔ وہ بند آنکھوں سے ہی اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ صرف تم جاگی تھی، کل رات میں بھی تمہارے ساتھ جاگا تھا۔ تم تو پھر بھی بستر پر لیٹی تھی، میں نے تو پوری رات ٹہلتے ہوئے گزاری تھی اور صبح سے ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ مجھے نیند نہیں آ رہی ہوگی، میں نہیں تھکا ہوں گا۔ بخت خان نے کان پٹیوں پر اپنا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا تو جنان نے درد کی شدت سے اب کی بار آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ تم ہم کو پیار سے اٹھاتا تو ہم اٹھ جاتا۔ جنان یہ سوچے بنا کہ بخت خان اسے کتنے پیار سے اٹھا رہا تھا، منمناتے ہوئے بولی، اور کتنے پیار سے اٹھاتا؟ کیا چوم کر اٹھاتا تمہیں؟ بخت خان نے کہا تو جنان نے سٹ پٹا کر اسے دیکھا۔ چلو بتاؤ، کہاں چوم کر اٹھاتا؟ یہاں؟ بخت خان اس کے گال پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے بولا، پھر جھک کر اس کے گالوں پر اپنے لب رکھ کر کچھ لمحے یوں ہی رہا، پھر پوری شدت سے اپنے دانت اس کے گال پر کاٹ دیے۔ جنان درد سے بلبلا اٹھی۔ خان، اس نے درد کو برداشت کرتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنا چاہا، یا پھر یہاں؟ پھر اس کی ٹھوڑی پر اپنی اشارت کی انگلی پھیر کر وہاں اپنے لب رکھ کر دانت کاڑے، یا پھر یہاں؟ پھر اس کی سراہی دار گردن پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے گہرائی کی طرف لے جاتے بخت خان نے کہا، اور اس کے بالوں کو نرم گرفت میں لے کر ہلکے سے جھٹکا دے کر پیچھے کی طرف اس کا سر گراتے اس کی گردن کو داغدار کرنے لگا۔ وہ جگہ جگہ اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑ رہا تھا۔ وہ اس کی شدت کو برداشت کر رہی تھی، لیکن جب بخت خان گردن کے اس حصے پر آیا جہاں پر انا کے دوپٹہ کھینچنے کی وجہ سے خروچ پڑی ہوئی تھی، وہاں جنان کی چیخ نکل گئی، جس نے اپنے لبوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے بمشکل روکا۔ نیم اندھیرے میں بخت خان کو اس کی گردن کی خراش نظر نہیں آئی تھی۔ جنان نے اس کے سینے پر دھرے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو موڑ کر اپنے ناخن اس کے سینے میں پیوست کر دیے، لیکن بخت خان کو ذرا بھی احساس نہیں ہوا۔ وہ مسلسل اپنے کام میں مصروف رہا۔ یا پھر یہاں؟ اس کی گردن سے چہرہ نکال کر اس کے سرخ ہونٹوں پر اپنے انگوٹھا پھیرتے ہوئے کہا، اور پھر جھک کر پوری شدت سے اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا، اور اس کے لمس میں پہلے سے کہیں زیادہ شدت تھی۔ وہ شدت پسندگی سے اس کو چوم رہا تھا، اور ایسے چوم رہا تھا کہ جنان کو اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا نازک وجود ٹھنڈ اور صحیح سے سانس نہ لینے کی وجہ سے جھٹکے کھانے لگا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے بخت خان نے اس پر ترس کھایا اور اس کے ہونٹوں کو رہائی بخش کر اپنا ایک ہاتھ اس کے سر کے پیچھے اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اس کی لرزتے وجود کو سنبھالا۔ کتنی نازک ہو تم، میری اتنی سی شدت تم سے برداشت نہیں ہوتی۔ بخت خان اس کی غیر ہوتی حالت کو دیکھ کر بولا۔ جواب میں جنان اسے ڈبڈبائی نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ شدت سہنے کی بات کر رہا تھا، اگر وہ اس وقت اس کی گردن دیکھ لیتا تو اپنے کہے گئے لفظوں پر پشیمان ہوتا۔ کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے آنسوؤں کے آگے کمزور پڑتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ جاؤ۔ بخت خان نے اس سے الگ ہو کر 2 قدم پیچھے ہوتے ہوئے کہا۔ جنان حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کس قدر غصے میں تھا۔ تم بھی چلو، اس نے کہا۔ نہیں جاؤں گا، جاؤ تم یہاں سے، کہتے ہوئے بخت خان پلٹا اور سوئمنگ پول کے پاس آ کر اپنے ٹراؤزر کے پاکٹ سے
سگریٹ اور لائٹر نکال کر سگریٹ ہونٹوں میں دبائی اور لائٹر سے جلا کر پھر سگریٹ کے گہرے گہرے کش لینے لگا۔ جنان حیران کن اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ شخص اس کے لیے مسٹری تھا، ایک پزل تھا جسے وہ کبھی سالو نہیں کر سکتی تھی۔ تم کو کیا ملتا ہے یہ زہر اپنے اندر اتار کر؟ جنان بولی۔ بخت خان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ تم نے مجھ سے کچھ کہا؟ وہ انجان بنتے ہوئے بولا۔ یہاں تم کو کوئی اور نہ دکھائی دے رہا ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ اس کے چہرے کے نخوش پھر تنے ہوئے تھے۔ اسے سگریٹ نوشی بالکل پسند نہیں تھی۔ اس کے گھر میں بھی صرف علی سگریٹ پیتا تھا، لیکن وہ بھی اکیلے میں۔ اگر کبھی وہ جنان کے سامنے سگریٹ پی بھی لیتا تھا تو جنان چھوٹی ہونے کے باوجود اسے ڈانٹ کر سگریٹ اس کے ہونٹوں سے کھینچ کر پھینک دیتی تھی۔ پھر علی اس سے کان پکڑ کر معذرت کرتا تھا، لیکن یہاں تو وہ کتنی ہی بار اس سے کہہ چکی ہے، لیکن اس ڈھیٹ انسان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نہیں دکھائی تو نہیں دے رہا؟ بخت خان نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سگریٹ کا دھواں وہ مسلسل اپنے اندر اتار رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ اس طرح اپنے اندر اٹھتے غصے اور اشتعال کو قابو میں کر سکتا ہے۔ یہ نہیں مانے گا، ڈھیٹ ہے ایک نمبر کا۔ جنان نے دل میں سوچا اور چلتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ خان تم کو ٹھنڈ لگ رہا ہوگا، اندر چلو۔ اب وہ بات بدلتے ہوئے بولی۔ اندر لے جانا چاہتی ہوں مجھے؟ بخت خان مخمور آنکھوں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سگریٹ کا سارا نشہ اس کی سیاہ آنکھوں میں اتر آیا ہو۔ ہاں، جنان نے اس کی آنکھوں سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ کیا کریں گے اندر جا کر؟ بخت خان معنی خیز لہجے میں بولا۔ اس کی معنی خیز لہجے پر جنان کے گلے میں گلٹی بھر کر معدوم ہوئی تھی۔ بخت خان بڑی دلچسپی سے اسے دیکھا۔ آنکھوں میں اور خمار بڑھا۔ تمہارے گلے میں بہت گلٹی بھر کر معدوم ہوتی ہے جنان بخت خان، ایسا کیوں؟ بخت خان اپنے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کو اپنی مٹھی میں دبا کر اسے بجھاتے ہوئے اس کے قریب آ کر بولا۔ جنان اس کو یہ کرتے دیکھ چکی تھی۔ اس نے حیرت سے بخت خان کو دیکھا، لیکن بخت اس کی حیرت کو نظر انداز کیے اس کی بے حد قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اپنی مٹھی میں دبا سگریٹ زمین پر پھینک کر اسے ہاتھ کی پشت سے اس کے گال کو سہلانے لگا۔ بہت خوبصورت ہو تم، بہت حسین، بہت کیوٹ، بے حد معصوم۔ میں نے تمہارے جیسا معصوم حسن کہیں نہیں دیکھا۔ تمہیں دیکھ کر میں سب کچھ بھولنے لگتا ہوں۔ کیا جادو کیا ہے تم نے مجھ پر کہ میں بس تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں سننا چاہتا ہوں، اپنے دن رات تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ بخت خان کی بھاری نشیلی مخمور آواز جنان کے سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ بخت خان کی تعریف پر اس کی آنکھیں خود بخود بند ہوتی چلی گئیں۔ بخت خان مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، پھر اس کے بالوں کو سر کے پیچھے سے اپنی نرم گرفت میں جکڑے اس کی گردن کو پیچھے جھکائے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ اب کی بار لمس میں شدت نہیں تھی، شاید وہ معصوم جان پر رحم کرنے کی سوچ رہا تھا، لیکن کب تک؟ جنان کا لمس تو اس کے اندر اور آگ بھڑکا رہا تھا، اسے اور شدت دکھانے پر مجبور کر رہا تھا، لیکن فی الحال وہ اپنی شدتوں پر باندھے ہوئے تھا۔ اس کی نرمی پر جنان نے اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ دھرے، پھر آہستہ آہستہ اس کے کندھوں تک لے جاتی اپنے گرد لپٹا گرم دوپٹہ اس کے برہنہ پشت کو اپنے گرد لپٹے برہنہ دوپٹے سے اس کی برہنہ پشت کو ڈھانپ لیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی ٹھنڈ میں بھی شرٹ لیس ہونے کے باوجود اس کے وجود بہت ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ ہوتا بھی کیسے؟ اس کے اندر تو آگ جل رہی تھی۔ اس آگ نے
ٹھنڈ کو اس کے قریب آنے ہی نہیں دیا۔ بخت خان اس کی گیئر پر مسکرایا، پھر اس کی کمر کو جکڑ کر اس کے لبوں پر ایک شدت بھرا لمس چھوڑ کر وہ جھکا اور اسے اپنے مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ اس کا پھولوں سا نازک وجود اٹھائے وہ ایک ٹک اسے دیکھ کر اندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جنان نے اپنا دوپٹہ ابھی بھی اس کے گرد لپٹایا ہوا تھا۔ بخت خان کی مخمور آنکھوں میں دیکھتی اس نے شرما کر اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ بخت خان کو اس کے انداز پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ دل کیا کہ یہیں اس کے نازک وجود کو کس کے بھینچ کر اس کے پور پور کو چوم ڈالے۔ دیکھو کہا تھا نا نشہ کتنا ہی خطرناک ہو لیکن عورت سے زیادہ خطرناک نہیں ہو سکتا۔ بخت خان کی گمبھیر آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے ایک دم بخت خان کی گردن سے چہرہ نکال کر اس کی طرف دیکھا۔ تم ہم سے ناراض ہو؟ معصوم سا سوال بڑی معصومیت سے پوچھا گیا تھا۔ نہیں، بخت خان نے جواب دیا۔ وہ مسکرانے لگی لیکن اگلی بات نے اس کی مسکراہٹ ایک دم غائب کر دی۔ میں تم سے ناراض نہیں بلکہ میں تم سے غصہ ہوں، بہت غصہ، بخت خان نے کہا تو وہ حیرت سے منہ کھولے سے دیکھنے لگی۔ تو اب تم کیا کرو گے؟ وہ اپنے نازک وجود پر کستے اس کے حصار کو محسوس کرتے ہوئے بولی۔ تمہیں سزا دوں گا تاکہ آئندہ تم ایسے کوئی کام نہ کرو کہ مجھے غصہ آئے۔ بخت خان نے اس کی چھوٹی سی ناک پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ خان تم ہم کو سزا دے گا؟ خان تم ہم کو سزا دو گے؟ ہم کہاں لکھا گیا مجھے نہیں پتا۔ وہ گھبرا کر معصومیت سے بولی۔ سنو تم کتنی معصوم بن جاؤ لیکن میں تمہیں سزا دیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں یہ معصوم سا انداز تمہاری جان کو چھڑانے کی بجائے تمہاری جان پر اور شدت سے ٹوٹنے کا باعث بنے گا۔ بخت خان نے اس کی معصوم سے انداز پر کہا جو واقعی اس کے اندر جلتے جذبات کے الاؤ کو اور بھڑکا رہی تھی۔ ہم کو چھوڑ دو خان، وہ خوفزدہ ہوتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر بخت خان مسکرایا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ دیکھو ہم کہہ رہا ہے ہم کو چھوڑ دو، اگر تم نے نہیں چھوڑا تو ہم چلائے گا، وہ اسے معصوم سی دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ اچھا، اس کی معصوم سی دھمکی پر وہ وہیں رک گیا۔ ہاں ہم چلائے گا۔ اس کے رکنے پر اس کے اندر اور ہمت پیدا ہوئی۔ اسے لگا شاید اس کی دھمکی سے ڈر گیا۔ I love your confidence, my little squirrel۔ بخت خان نے نیم اندھیرے میں چمکتی اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جنان کو گڑبڑ کا احساس ہوا۔ ہم سچ میں چلائے گا خان، اس نے اور دھیمی آواز میں کہا۔ اس نے اور دھمکی دی۔ چلاؤ، میں بھی تو دیکھوں میری اسکویرل میں کتنی ہمت ہے۔ بخت خان اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے بولا۔ دادی دیکھو خان ہم کو پریشان کر رہا ہے۔ جنان اتنی آواز میں بولی کہ صرف بخت خان کو اس کی آواز آئی۔ میری اسکویرل کا چلانا، واو! بخت خان ہنس کر بولا اور پھر اپنے قدم اوپر کی جانب بڑھا دیے۔ دیکھو خان تم کچھ نہیں کرو گے، وہ بولی۔ اس کی بات پر بخت خان نے اس کی طرف دیکھا جیسے کہ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے وہ بولا۔ جیسے کہ تمہیں پتا ہے ہم کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بخت خان کے انجان بننے پر کچھ غصے سے بولی۔ نہیں مجھے نہیں پتا، بتاؤ مجھے۔ وہ انجان بنتا ہوا معصومیت سے بولا اور ذرا سا جھک کر کمرے کا ہینڈل گھما کر دروازے کو ایک ٹھوکر کے ساتھ کھولتا اندر داخل ہو گیا۔ تم اتنے بھولے نہیں ہو جتنا بن رہے ہو۔ اس کے بھولے پن پر جنان کو تپ چڑھی۔ تمہیں کیا پتا میں کتنا بھولا ہوں؟ بخت خان اپنا نچلا لب دانتوں میں دبا کر اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا
اور پیر کی ٹھوکر سے ہی کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ہم کو پتا ہے، تبھی تو ہم کہہ رہا ہے۔ وہ اس کے حصار میں مچلتے ہوئے بولی، میں نے صحیح نام دیا ہے تمہیں اسکویرل، سکون نہیں ہے تمہیں؟ اس کے مچلنے پر بخت خان نے کہا اور بیڈ کے پاس آ کر بڑی احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹایا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ لاک کر کے وہ دوبارہ اس کے قریب آیا۔ اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ اٹھی اور پیچھے کھسکنے لگی، لیکن بخت خان نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں پنڈلیوں کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے بچ جاؤ گی یا میں تمہیں سزا دیے بغیر چھوڑ دوں گا؟ نو مائی اسکویرل، تم نے اپنے شوہر کو بہت تڑپایا ہے، اب اتنا حق تو تمہارے شوہر کا بھی بنتا ہے کہ وہ تمہیں سزا دے سکے۔ بخت خان نے اس کے آنے والے وقت کا سوچ کر خوف سے ہراساں ہوتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دل فریب انداز میں کہا، اور بڑی نرمی کے ساتھ اس کے کندھے پر دوپٹہ ہٹا کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد رکھ کر اس پر چڑھ گیا۔ جنان کونیوں کے بل اٹھی، لیکن بخت خان نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ میٹرس پر گرا دیا اور اس کے چہرے پر جھک کر اس کے نگوش کو چومنے لگا، اس کے گالوں پر، اس کی ٹھوڑی پر، اس کے گردن پر، سب جگہ بخت خان کے دانتوں کے نشان پورے آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ وہ اس کے چہرے کو چوم کر اس کی گردن پر آیا، وہاں اپنا بھیگا لمس بکھیرتے ہوئے اسے اپنے ہونٹوں پر کچھ کھدرا سا محسوس ہوا۔ اس نے ایک دم جنان کے گردن سے چہرہ نکال کر اس کی طرف دیکھا، پھر اسے بنا کچھ پوچھے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ دائیں طرف کیا اور اس کی گردن کو دیکھنے لگا۔ کینوپی میں چلتے لیمپ میں اتنا صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اٹھا اور کمرے کی ساری لائٹ آن کر دی، پھر اس کے پاس آ کر اس کی گردن کو دیکھنے لگا۔ جنان خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ اس کی چھلی گردن دیکھ کر بخت خان نے پوچھا۔ جنان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جنان بتاؤ مجھے۔ اپنا دائیں ہاتھ اس کے ایک طرف رکھ کر دوبارہ اس پر جھکتے ہوئے بخت خان نے اس کی گردن کا معائنہ کرتے ہوئے کہا، اس کی سفید گردن پر جگہ جگہ لہو کی بوندیں اور بخت خان کے دانت کے نشان چمک رہے تھے۔ اف، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اپنے دانتوں کے نشان کو دیکھتے ہوئے بخت خان اپنا دایاں ہاتھ پوری قوت سے میٹرس پر مارتا ہوا بولا۔ جنان اب بھی خاموش تھی۔ مجھے بتاؤ جنان، یہ ہوا کیسے؟ بخت خان نے پھر پوچھا۔ دوپٹے کا گھسٹ لگ گیا تھا، جنان آہستہ سے بولی، لیکن کیسے؟ وہ پریشان ہو کر بولا، جانے دو۔ جنان نے کہتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کر کے اٹھنا چاہا، لیکن بخت خان نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ میٹرس پر گراتے ہوئے اسے گھورا۔ میرے سوال کا جواب دو، کیسے ہوا یہ؟ وہ گھبرا کر بولا، ہم نہیں بتائے گا۔ وہ بھی ضدی انداز میں بولی۔ کیوں؟ وہ اور گھبرایا۔ کیونکہ تم غصہ کرے گا، جنان نے کہا۔ اگر تم نے نہیں بتایا تو میں اور غصہ کروں گا۔ کیا میرے غصے کا نشانہ بننا چاہتی ہو؟ بخت خان نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ تو اس کے غصے سے ویسے ہی خوفزدہ رہتی تھی، اسے کہاں شوق تھا اس کے غصے کا نشانہ بننے کا۔ تو بتاؤ یہ کیسے ہوا؟ اس نے پوچھا تو جنان
منو من اسے ساری بات بتاتی چلی گئی۔ اس انا کی تو آج خیر نہیں، اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو تکلیف دینے کی؟ بخت خان کہتے ہوئے اس کے اوپر سے اٹھا اور بنا اس کی طرف دیکھے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بے حد غصے میں تھا۔ اس کا ارادہ آج انا کو سبق سکھانے کا تھا۔ وہ اپنی حدوں سے بہت باہر نکل رہی تھی۔ اس کے تیور دیکھ کر جنان جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی اس کے قریب پہنچی اور ایک دم اس کی پشت سے لگ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر باندھ دیے۔ تمہیں ہمارا قسم ہے خان، اگر تم نے ایک قدم بھی ہمارے کمرے سے باہر نکالا تو تم ہمارا مرا منہ دیکھو گے۔ وہ پھولتی سانسوں کے درمیان بولی۔ بخت خان کا ہاتھ ہینڈل پر جہاں کا تہاں رک گیا۔ جنان۔ کچھ لمحے بعد جنان کو بخت خان کی غصے سے لبریز آواز سنائی دی۔ تم کو ہمارا قسم، تم کچھ نہیں کہے گا؟ ہم اسی لیے تم کو نہیں بتا رہا تھا، ہمیں پتا تھا تم سنے گا اور اسی طرح ری ایکٹ کرے گا۔ گھر کا ماحول ویسے ہی بہت خراب ہے، ہم نہیں چاہتا کہ ہماری وجہ سے گھر کا ماحول اور خراب ہو۔ وہ اس کی پشت پر اپنے گال ٹکائے آنکھیں آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ اپنے سینے پر رکھے اس کے نازک ہاتھوں کو بخت خان نے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ کر انہیں دبایا، پھر آہستہ سے پلٹ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لے لیا اور جھک کر اس کے چہرے سے آنسوؤں کی نمی کو اپنے ہونٹوں سے چننے لگا۔ تم نے مجھے روکا کیوں نہیں تھا؟ کیوں اتنے درد کے باوجود میری شدت برداشت کی؟ بخت خان نے اس کے سنہرے بالوں کو اس کی گردن سے ہٹا کر پھر سے اس کی گردن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے زخم کو دیکھتے ہوئے بخت خان کی سی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں، ان میں نمی تیرنے لگی تھی۔ جنان نے بڑی غور سے اس کو دیکھا۔ آئی ایم سوری، جھک کر وہاں پر اپنے لب رکھتے ہوئے بخت خان نے کہا۔ جنان اس کے قدم پر حیران تھی۔ وہ شخص کیا ہے؟ کبھی تڑپاتا ہے، کبھی اپنی شدتیں لٹاتا ہے، کبھی معافی مانگتا ہے، وہ سوچ رہی تھی اور وہ بڑی نرمی سے اس کے زخم پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ ادھر آؤ، میں تمہاری مرہم لگاتا ہوں۔ پھر اس سے الگ ہوتا بخت خان اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ کے پاس آیا اور اسے بیٹھا کر خود الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس میں سے مطلوبہ ٹیوب نکال کر اس کے سارے بال ایک کندھے پر ڈالے اور بڑی نرمی سے اس کے زخم پر مرہم لگانے لگا۔ اپنی فکر کرتے ہوئے جنان کو وہ دل کے بہت قریب لگا تھا۔ وہ شخص جتنا غصے والا تھا اتنا ہی نرم دل کا مالک تھا۔ اس نے پٹھانوں کے بارے میں سنا تھا کہ وہ غصے کے جتنے تیز ہوتے ہیں دل کے اتنے ہی نرم ہوتے ہیں، اور یہ بات اس کے لیے سچ ثابت ہوتی۔ جلن تو نہیں ہو رہی؟ مرہم لگاتے ہوئے بخت خان نے پوچھا تو اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا۔ مرہم لگا کر بخت خان اٹھا اور ہاتھ دھونے چلا گیا۔ تم نے کھانا کھایا تھا؟ واش روم سے نکلتے ہوئے اس نے جنان سے پوچھا۔ نہیں، لیکن ہم کو بھوک نہیں ہے، اس نے انکار کیا۔ دوپہر کھایا تھا؟ اس کے قریب آ کر پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر کیسے نہیں ہے؟ میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں، تم آرام سے پیر اوپر کر کے بیٹھ جاؤ۔ کہتے ہوئے اس نے جنان کو صحیح سے بٹھایا اور اس پر کمفرٹر درست کرتا وہ کمرے سے
बाहर निकल बाहर जाने लगा। खान, इस तरह जाओगे? जनान ने इसे शर्टलेस ही जाते देखकर कहा। ऐसे ना जाऊं? ऐसे ना जाऊं? बख्त खान ने पलट कर पूछा। नहीं, अगर किसी और ने तुम्हें इस तरह देख लिया तो? जनान बोली। देखने दो, दूसरों का भी कुछ भला हो जाएगा। बख्त खान शरारत से बोला। जी नहीं, तुमको इस तरह देखने का हक सिर्फ हमको है। जाओ, शर्ट पहनो। इसके इसकी बाद इसके बाद कमरे से निकलो, वो कम देने वाले अंदाज में बोली और इससे अलमारी की तरफ जाने का इशारा किया। जो हुक्म अपने दिल के मकाम पर हाथ रखता बख्त खान अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा और इसमें से एक हाई नेक निकाल कर पहन ली। ठीक है। हाई नेक हाई नेक पहनकर इसने पूछा। बेटर, जनान ने कहा। वो मुस्कुराता हुआ कमरे से निकल गया। कमरे से निकलते ही इसके मुस्कुराते होंठ एकदम सिकुड़ गए। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा ना। तुम्हारी वजह से मेरी स्क्विरल को तकलीफ हुई है। तुम्हें अपनी इस करने का जवाब देना होगा। सीढ़ियाँ उतरते हुए वो गुस्से से सोच रहा था। फिर इसको सबक सिखाने का इरादा करता वो किचन में चला गया। खाना गर्म करके इसने अपने और जनान के लिए निकाला और दोबारा कमरे में आ गया। हम हाथ धोकर आता है। वक्त खाना लेकर इसके सामने बैठा तो जनान बोली। बैठो, मैं खिलाऊंगा। बख्त खान ने इसके घुटनों पर हाथ रखकर इसे उठने से रोका। हम खुद खा लेगा, जनान ने कहा तो बख्त खान ने इसे घूर कर देखा। वो खामोश हो गई। तुमको पता है, तुम मौसम की तरह हो, कभी नरम कभी गर्म। वो मुंह बिसूरते हुए बोली। पठान हूँ, बख्त खान ने हंसकर कहा और रोटी का पहला निवाला इसकी तरफ बढ़ा दिया। पहले तुम खाओ, इसने कहा। नहीं, तुम खाओ, बख्त खान ने बड़ी मोहब्बत से कहा तो जनान ने आहिस्ता से मुंह खोला। फिर दोनों बातें करते हुए खाना खाते रहे। खाना खाकर बख्त खान ने बड़ी ट्रे वहीं रखी और जनान के पहलू में आकर बैठ गया। बख्त खान के अपने पहलू में बैठने पर जनान ने इसे देखा। फिर बेइख्तियार इसके कंधे पर अपना सर रख दिया। बख्त खान ने इसकी तरफ देखा और झुककर इसके माथे पर अपने लब रख दिए। जनान ने इसकी मजबूत उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाई और इसका हाथ थाम कर अपने लबों से लगाया। फिर इसकी हथेली खोलकर देखा। वहां पर सिगरेट के जलने का हल्का सा निशान था। जनान ने इसकी तरफ देखा, फिर झुककर इसकी हथेली पर अपने लब रख दिए। बख्त खान इसको देखता मुस्कुराता रहा। जनान तो फजर की नमाज पढ़कर दोबारा सो गई थी, लेकिन बख्त खान फजर की नमाज अदा करने के बाद जॉगिंग करने चला गया था। वो जॉगिंग करके लौटा तो सुबह के 8 बज रहे थे। ठंड की वजह से अब सब लोग थोड़ा देर से नाश्ता करते थे। अलबत्ता अजहर साहब और समता बेगम का अपना ही रूटीन था। वो हवेली में दाखिल हुआ तो इसकी नज़र लॉन में इकरा के साथ टहलती अना पर पड़ी। वो अंदर जाने का इरादा तर्क करता इसकी तरफ चल दिया। बख्त खान को अपने पास आता देखकर दोनों बहनें रुक गईं। बख्त खान इसके पास आकर अना के सामने खड़ा हो गया। वो खूंखार नजरों से अना को देख रहा था। अना हैरत से इसे देखने लगी। दिल में खौफ भी पैदा हुआ। क्या हुआ? इसे
अपने खौफ को दबाते हुए अना ने पूछा, कल तुमने जनान के साथ क्या किया था? बख्त खान ने बिना लगी लिपटी के अपना सवाल पूछा। क्या किया था मैंने? वो अनजान बनते हुए बोली, क्या किया था तुमने? तुम्हें पता है, तुमने मेरी बीवी का दुपट्टा पकड़कर खींचा, जिसकी वजह से उसकी गर्दन जख्मी हो गई। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ ना, मेरी बीवी से दूर रहो। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज न आए तो कसम खुदा की तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूँगा। बख्त खान उंगली उठाकर वार्न करता हुआ बोला, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मैं इससे बात करना चाहती थी, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। वो पलटी। मैंने इसे रोकने के लिए इसका दुपट्टा पकड़ लिया, लेकिन वो एक दम आगे बढ़ गई, जिसकी वजह से इसके दुपट्टे की घिसट इसकी गर्दन में लग गई। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, वो सारी कहानी पलटते हुए बोली। इसकी कहानी पर बख्त खान इस्तहज़ाइया हंसा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इस छोटी कहानी पर यकीन कर लूँगा? बख्त खान उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, जहाँ पर झूठ साफ लिखा था। अना सटपटा कर इधर उधर देखने लगी, जबकि लब काटते कभी बख्त खान को तो कभी अना को बख्त खान को देख रही थी तो कभी अना को। तुम्हें अपनी बीवी की बात पर यकीन है, लेकिन मेरी बात पर नहीं। वो सच बोल रही है और मैं झूठ। अना बोली, हाँ बिल्कुल, तुम झूठ बोल रही हो और मेरी बीवी सच बोल रही है। मेरी बीवी से तो झूठ बोलना आता ही नहीं है, और तुम्हारी ज़बान से सच बड़ा ही कम निकलता है। बचपन से जानता हूँ मैं तुम्हें, तुम कितनी सच्ची और कितनी झूठी। मेरी इस वार्निंग को लास्ट वार्निंग समझना। आइंदा अगर तुमने मेरी बीवी के तरफ आँख उठाकर भी देखा या फिर इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? कहकर बख्त खान पलटा, लेकिन फिर रुका और दोबारा पलट कर इसे देखने लगा। इस बार भी तुम्हें सिर्फ चाचू की वजह से छोड़ रहा हूँ, वरना अभी के अभी तुम्हें सब घर वालों के सामने ले जाकर तुम्हारी असलियत बता देता। कहकर बख्त खान पलटा और अंदर हवेली की तरफ चल दिया, जबकि अना गुस्से से मुठ्ठियां पीछे से देखती रही। आपने क्या किया था? इकरा ने पूछा। इसके पूछने पर अना ने बेहद गुस्से से इसे देखा। इसके देखने पर वो डर कर 2 कदम पीछे हो गई। करो, जितनी हिमायत करनी अपनी बीवी की करो। बहुत जल्द तुम्हारी इस हिमायत को तुम्हारी नफरत में ना बदल दे तो मेरा नाम भी अना नहीं। वो नफरत से फुनकारी, जबकि बख्त खान के जहन में इसे सबक सिखाने का आइडिया आ गया था। मेरी स्क्वायरल को तकलीफ दी है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें सिर्फ धमका कर ही छोड़ दूंगा? हवेली में दाखिल होते हुए इसने पलटकर एक बार अना को देखते हुए सोचा और नफी वैसा हिलाकर अंदर की तरफ चल दिया। जा रही है। सब अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, लाइक शेयर कमेंट करेंगे और जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।